रहमान रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक आपके इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी ये कायनात राज़ों से भरी हुई है। हमारी इस दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर बहुत सारी कहानियाँ रखती हैं और वो कहानियाँ सदियों से चलती आ रही हैं और वो जगह कई सौ सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हम आज जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कई सौ सालों से एक राज की तरह लोगों के सामने खड़ी है। आज हम इंडिया के एक गांव कुलधारा गांव के बारे में बात करेंगे, जिसे एशिया का मोस्ट सेकंड हॉन्टेड प्लेस जो है वो माना जाता है और कहा जाता है कि इस गांव के पीछे जो राज दफन है आज तक ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने विज़िट किया है, बहुत से लोगों ने यहाँ बहुत कुछ मिस्टीरियस फील भी किया है, देखा भी है। इस गांव के बारे में काफ़ी थ्योरीज हैं और कुछ जो स्टोरीज़ हैं उनमें से कुछ एक तो बहुत ज़्यादा एक अर्बन लेजेंड्स की तरह कई सौ सालों से चलती आ रही हैं। एक इसके बारे में ये थ्योरी मानी जाती है कि यहाँ पर ये राजस्थान जैसलमेर से जो है वो कुछ फासले पर ये गांव वाक़या है और इसके इर्द गिर्द जो गांव थे ये जब एक साथ उस वक़्त पुरस्कार तौर पर जो है वो यहाँ से लोग गायब हो चुके थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ जो है वो इर्द गिर्द के इलाके तो आबाद हो चुके। लेकिन कुलधारा गांव एक वाहिद ऐसा गांव है जहाँ पे अब तक कोई भी इंसान बस नहीं सका। यहाँ पर कुछ लोगों ने रहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर और कोई यहाँ पर आबाद नहीं हो सका, वो भी इस जगह को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक थ्योरी ये है कि यहाँ पर चूँकि पानी की कमी हो गई थी, लोग यहाँ पर भूख और प्यास से मरने लगे थे, खुश्क साली हो चुकी थी बारिश ना होने की वजह से, तो इसलिए लोगों को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। फिर एक थ्योरी ये है कि यहाँ पे एक इस किस्म का शदीद ज़लज़ला आया था जिससे ज़मीन इस तरह से फटी कि बहुत से लोग जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गए। और जो सबसे ज़्यादा स्टोरी जिसको हकीकत माना जाता है वो ये है कि यहाँ पर एक सलीम सिंह नाम का एक हुक्मरान था जो कि यहाँ कुलधारा गांव और इसके इर्द गिर्द के गांव से जो है वो खराज वसूल करता था। वो बहुत ज़ालिम इंसान था और बहुत अयाश परस्त भी था। उसको जब कोई लड़की पसंद आती तो वो उसको वहाँ से उठवा लेता था। इसी तरह से एक दफ़ा वो अपने सिपाहियों के साथ खराज लेने के लिए कुलधारा गांव में आया और उसकी एक लड़की पर नज़र पड़ी जो उसको इतनी पसंद आई कि वो उस पर अपना दिल हार बैठा। और जब उसने उसके बारे में पता करवाया तो उसको पता चला कि ये यहाँ के मुखिया की बेटी है। उस वक़्त मुखिया जो है इनके इंडिया में मुखिया उसको बोला जाता है, जो कि एक पूरे इलाके में जिसकी बात को तस्लीम किया जाता है, अगर वो कुछ कह देता है तो उसको हरफ़ आखिर माना जाता है। तो कुलधारा गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन ब्राह्मण फैमिलीज़ थी रहती और इर्द गिर्द के गांव के लोग और यहाँ के लोगों में इतना इत्तेफाक था कि उनकी एक बात होती थी। जब
گاؤں کے لوگوں کو اور ارد گرد کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ سلیم سنگھ کی جو نظر ہے وہ مکھیا کی بیٹی پر ہے، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. جبکہ مکھیا نے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے جب اپنی بیٹی سے بات کی تو اس کی بیٹی نے صرف لوگوں کے جو ہے وہ بھلے کی خاطر جو ہے وہ اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سلیم سنگھ نے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ 3 دن کے اندر اگر تم لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا تو میں تم لوگوں کے اس گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور تم لوگوں پہ اتنے خراج ڈالوں گا کہ تم لوگ یہاں رہنے لائق نہیں رہو گے. اب جب مکھیا کی بیٹی کا فیصلہ گاؤں کے اور ارد کے گاؤں کے لوگوں تک پہنچا، جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کو کبھی بھی ایسے ظالم انسان کے ہاتھ نہیں کریں گے، حوالے نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ راتوں رات جو ہے وہ گاؤں کو خالی کر دیا جائے گا. اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دن طے کیا، مطلب 3 دن تھے ان کے پاس، اور وہاں پر اس سلیم سنگھ کے سپاہی بھی تعینات ہوتے تھے جو کہ نگرانی کرتے تھے کہ یہ لوگ بھاگ نہیں سکے. تو ان لوگوں نے جب اکٹھے ہو کر یہ وہاں پہ اس کلدھارا گاؤں میں اس وقت 4 مندر تھے جو کہ اب ویران پڑے ہیں، اور ان مندروں میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک گھنٹی کا سائن دیں گے. سپاہیوں کو لگے گا کہ شاید ہم جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سائن ہوگا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے. تو جب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی سپاہیوں کو اس وقت شک ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز پہ اتنا غور نہیں کیا کیونکہ ان کو اپنے جو سردار کے طاقت پر اتنا ضم تھا کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ یہ فیصلہ یہ لوگ کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہے جب سپاہیوں کی شفٹ چینج ہوئی تو گھنٹی کا سائن دیا گیا اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. اگلے دن جب صبح ہوئی اور سلیم سنگھ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گاؤں میں آیا تو وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی انسان بستا ہو. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہاں کا سامان ویسے ہی پڑا تھا، ایون کہ وہ اپنی تمام زیورات، تمام دولت ویسے کے ویسے چھوڑ کر چلے گئے. اور وہاں پر سپاہیوں کو ان کے نہ تو قدموں کا نشان ملے، نہ اونٹوں کے قدموں کے نشان ملے. اس کے علاوہ سلیم سنگھ نے بہت دور دور تک اپنے سپاہی بھیجے کہ راتوں رات یہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں، ان کو میں پکڑ لوں گا. لیکن چاروں طرف تلاش کرنے کے بعد بھی وہ لوگ آج تک ایک مسٹری بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں ملے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاتے جاتے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایسی مطلب ریچول کیا تھا جس سے انہوں نے ان کے جو ہندوؤں کی کالی ماتا ہے وہ خود ان کے سامنے آ کر اس نے یہ ان کو جو ہے وہ وعدہ دیا تھا کہ تم لوگوں کے جانے کے بعد یہاں پر کوئی نہیں بچ سکتا. مطلب کہ آپ اس کو ایک وہ کہتے ہیں کہ شراب بد دعا یہ اس گاؤں کے لوگوں نے دی تھی کہ ہماری زمین پر اور کوئی آ کر نہیں رہ سکتا. تو اس وقت سے اب تک جس نے بھی بسنے کی کوشش کی وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی نقصان اس نے اٹھایا، اس لیے یہاں پر لوگوں نے کبھی پھر دوبارہ بسنے کی کوشش نہیں کی. پھر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جب جا رہے تھے تو سلیم سنگھ نے ان کو پکڑ لیا تھا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو زندہ خاندانوں کو جلایا تھا. اس سلیم سنگھ کو اس مکھیا کی بیٹی نہیں ملی تھی کیونکہ اس کو راتوں رات غائب کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکھیا کی بیٹی جب اپنے لوگوں کے پیچھے آئی، اس نے اپنے گاؤں کا یہ ارد گرد کے لوگوں کا یہ جب حال دیکھا تو وہ غم سے اتنی نڈھال ہوئی کہ اس نے خود کو جو ہے وہ ختم کر لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں، وہ ایک لوپ میں قید ہو چکی ہیں، وہ اس لوپ سے باہر نہیں نکلتی. اور اس لڑکی کی
جو ہے وہ آتما کو بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سلیم سنگھ بھی اب بھی جو ہے وہ اسپیشلی لیڈیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری ہے کہ جب اس واقعے کو 70 سے 80 سال ہو گئے تھے، تو اسی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے جو ریلیٹیوز، ان سے دور پار کے ریلیٹیوز ہوں گے، کچھ لوگوں نے، کچھ خاندانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گاؤں میں بسا جائے۔ یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے، بنے بنائے گھر ہے، زمین ہے، تو اس کو اس طرح سے کیوں چھوڑا جائے۔ تو یہاں پر 20 سے 25 خاندان آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ہسبینڈ وائف کی جوڑی آئی جن کا ایک بچہ بھی تھا، تو وہ، اس کا نام تھا پون۔ پون جو تھا وہ کرتا تھا، مورتیاں بناتا تھا، ان کی سجاوٹ کرتا تھا، وہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، شوق تھی، چل تھی، اور ایک اس کا بیٹا تھا، مطلب کہ ایک آئیڈیل فیملی تھی۔ اب چونکہ وہاں پہ ان کے پاس زمین تھی، گھر تھا، اس لیے پون اپنے کام، اس نے ایک شاپ اس گاؤں سے باہر کچھ دوری پر بنا رکھی تھی، اور وہ بالکل بے فکر تھا کیونکہ ان کے پاس گھر بھی تھا، زمین بھی تھی، اب اس کا کام بھی ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ تو اس طرح سے جو تھا وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن وہیں پر اکثر لوگ جب بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنا ایک مکھیا بھی بنا رکھا تھا، تو وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ یہاں پر شام کے بعد جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو جیسے کوئی فالو کر رہا ہو، جیسے ان کو کوئی دیکھ رہا ہو، ان کو آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس لیے وہاں پر ایک رول بنا دیا گیا کہ اتنے بجے کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، چونکہ وہ دور ایسا تھا، نہ بجلی تھی اور نہ لوگ بہت جلدی جو تھے وہ سو جاتے ہوتے تھے۔ پون اپنی دکان کو ایک فکس ٹائم پر بند کر کے ٹائم سے اپنے گھر آ جاتا تھا، اور اس کی بیوی بھی کبھی بھی جو ہے وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پون کی دکان پر ایک بہت امیر انسان گزرا جو کہ پون کے کام سے بہت متاثر ہوا۔ اسے کافی بڑا پون کو آرڈر دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے انہی 2-3 دنوں میں یہ آرڈر تم اگر کمپلیٹ کر کے دے سکتے ہو تو جو ہے وہ مجھے اتنی مورتیاں چاہیے۔ تو پون نے سوچا کہ اتنا بڑا آرڈر ہے اور اچھی خاصی رقم مل رہی ہے، تو کیوں نہ میں دن رات ایک کر کے اس آرڈر کو مکمل کروں۔ اس نے حامی بھر لی اور ایڈوانس رقم لے لی۔ پون بہت خوش تھا۔ اس دن کام کرتے کرتے پون کو احساس ہی نہیں ہوا ٹائم گزرنے کا، اور جب اس نے دیکھا، اسے احساس ہوا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، رات کے 9 سے 10، 10:30 کا ٹائم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ستاروں کو اور جو شیڈوز کو دیکھ کر یہ اندازے لگاتے تھے۔ پون نے اپنے کچھ سامان لیا کہ وہ گھر جا کر پوری رات لگا کر وہاں پر بھی کام کر لے گا۔ تو اپنا سامان لے کر پون جب گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا سویا ہوا ہے، لیکن اس کی وائف کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر آوازیں دیتا ہے لیکن اس کی وائف اس کو نہیں ملتی۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کہیں یہ باہر تو نہیں نکل گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ اس وقت لالٹین لے کر باہر نکلتا ہے اور اپنی بیوی کو آوازیں دیتا ہے، لیکن ریٹرن میں اس کو کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ اسی طرح سے چلتے چلتے گاؤں کے آخری سرے تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہ ایک اس کو پرانا بوسیدہ سا گھر ملتا ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ جب اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیوی دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے کہ مت چلاؤ، میرے پریوار کو مت چلاؤ۔ وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو، کہاں ہے، کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ دیکھو میرا پریوار جل رہا ہے، وہ در سے چیخ رہے ہیں، میں ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پون حیران ہوتا ہے کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو گھر لے کر آتا ہے، لیکن وہ اسی طرح سے اتنا رو رہی ہوتی ہے، رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو۔
تو جب وہ گھر لے کر آتا ہے بالکل بے سود ہوتی ہے، اور اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو وہ بخار سے تپ رہی ہوتی ہے۔ اب پون نے آرڈر بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنا کام مکمل کرو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ وہ آتا ہے لیکن وہ پھر جلدی ہی گھر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح سے دن گزرتے ہیں۔ پون اپنے جو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پون اپنے آرڈر کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کو اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے۔ بہت خوشی خوشی گھر آتا ہے کہ میں جا کے اپنی جو ہے وہ بیوی کو بتاؤں۔ اور جب وہ گھر آتا ہے اس کی بیوی اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کو کچھ گفٹس لے کے دیتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پون سب یہ سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پون دوبارہ سے اپنی روٹین پر جو ہے وہ ورک شروع کر دیتا ہے، لیکن اسی طرح سے کچھ دن جب گزرتے ہیں، پون اپنے گھر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایز یوزول وہ اپنے ٹائم پہ سو جاتے ہیں۔ رات کی کسی پہر جب پون کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیوی کی جگہ خالی ہے، اور وہ حیران کہ اس رات کے اس وقت وہ کہاں چلے گئے۔ پھر وہ آوازیں دیتا ہے لیکن نو رسپانس۔ وہ لالٹین لیتا ہے اور اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کو اس کی وائف ملی تھی۔ وہ سیم اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اور وہی الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے کہ میری فیملی جل رہی ہے، وہ ظالم ان کو جلا رہا ہے۔ اب پون پریشان بڑی مشکل سے اس کو لے کر آتا ہے، اور اگلے دن وہ ایک بہت بوڑھا ایک پجاری ہوتا ہے جس کے پاس وہ لے کر جاتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے، تو وہ تسلی دیتا ہے اور ایک ہون کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ہون کے بعد امید ہے کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہون ہندو ریچولز میں بہت مقدس مانا جاتا ہے، اس کی بہت اہمیت حاصل ان کے جو مذہب میں ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو وہ اس کے بعد پون مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہون کروا دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اور وہ پنڈت بھی ان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر کچھ ایسی بات ہوئی تو میں خود تمہارے گھر آؤں گا اور میں خود اس مسئلے کو حل کروں گا۔ گھر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دن 2-3 دن گزرتے ہیں، تو ایک اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح سے کچھ پہلے جب صبح ہلکی ہلکی ہوتی ہے، جب پون کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کی وائف نہیں ہے۔ وہ سارے گھر میں اپنی وائف کو ڈھونڈتا ہے تو اس کی بیوی گھر پر ہوتی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے ایک جو ہے وہ خشک درخت ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کی لاش اس درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ وہ ایک ایسی دل ہلا دینے والی چیخ مارتا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کے بعد پون بہت عرصے تک پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے اس کے غم میں، اور اس کی بیوی اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں جو لوگ آ کر بسے تھے ان کے ساتھ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہونے لگی کہ ان لوگوں نے بھی اس گاؤں کو چھوڑ دیا، اور تب سے اب تک یہاں پہ کبھی کسی نے بسنے کی سوچی بھی نہیں، اور اب تک یہ گاؤں بالکل ویران ہے، جبکہ ارد گرد کے گاؤں جو ہے وہ آباد ہو چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ بیتی ہے تو اس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے تھرو جو ہے وہ یہ لوگوں تک آپ کی کہانی پہنچے تو آپ ضرور
اس کو شیئر کریں. آپ اس کو میرے فیس بک پیج اور انسٹا پیج پر جو ہے وہ ڈی ایم کر سکتے ہیں.